अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 365 स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता महज एक इलाकाई तसादुम की ज़द में नहीं है, बल्कि दुनिया एक बाकायदा और होलनाक आलमी बहरान के दहाने पर खड़ी हो चुकी है। अमरीका की जानिब से मुसलसल छठे रोज़ भी ईरान के फ़ौजी ठिकानों के साथ साथ सिविलियन और मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन तेहरान ने भी ये वाज़े कर दिया है कि अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो खत्ते में मौजूद किसी भी मुल्क की कोई तनसीब महफूज नहीं रहेगी और इस जंग का दायरा अब मज़ीद तेज़ी से फैल रहा है। शाम में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी पासदारान इनकलाब के बराह रास्त मिसाइल हमले ने यह साबित कर दिया है कि ये जंग अब प्रॉक्सीज़ की हद से बाहर निकल चुकी है। अब नाए हुर्मुज़ को बंद करने के बाद अब ईरान ने यमन के हौसी बागियों को ग्रीन सिग्नल दिया है कि अगर अमरीका ने ईरानी बिजली के नेटवर्क पर हमले बंद ना किए तो दुनिया की दूसरी अहम तरीन बहरी गुज़रगाह यानी बाबुल मंदब को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब भी बंद हो गया तो दुनिया के 50% से ज़्यादा तेल और आलमी तिजारत की शरह कट जाएगी। ये जंग पहली तमाम खलीजी जंगों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन बन जाएगी। क्या दुनिया एक लामतनाही मौशी बहरान की तरफ बढ़ रही है? इन तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर फराह नाज साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है, मैम आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भट्टी वाशिंगटन से सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आसिफ अली भट्टी साहब, माजी में अमेरिका आमतौर पर प्रॉक्सीज या फौजी ठिकानों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार ईरानी पावर ग्रिड्स, पुलों और मवासलाती ढांचे यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के पीछे वाशिंगटन का असल स्ट्रेटेजिक हदफ क्या आपको लग रहा है? एक तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। बुनियादी तौर पे जब अमेरिका की स्ट्रेटजी को देखेंगे आप तो 28 फरवरी को जब ये अटैक किया गया ईरान के ऊपर, तो उस वक़्त से ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स और जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं और ख़ास तौर पे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है कि सदर ट्रम्प चाहते हैं कि वो ईरान को हर तरह से शिकस्त दें और उसका जो बुनियादी ढांचा है जिसमें सियासी ढांचा है, फौजी ढांचा है और साथ साथ उनकी जो डेवलपमेंट का इंटरनल सिस्टम है जिसको इंडिजिनस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वो उसको तबाह किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ज़ाहिर है पहले क़यादत को निशाना बनाया जिसमें फ़ौजी क़यादत शामिल थी, उसमें सियासी क़यादत शामिल थी, उनके जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं उनको कत्ल किया गया, इसी तरह से वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया गया। तो एक पहला स्टेप के तौर पे उन्होंने जो है वो क़यादत को ख़त्म किया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स करना शुरू किए गए, लेकिन बाद में ये कहा गया कि सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब जब अमन मुआहिदा या आप कह लें एमओयू जब साइन हुआ, इस्लामाबाद एमओयू जिसको कहा जाता है, वो जेनेवा में जब साइन हुआ तो उसके बाद से अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान शायद अब जो तय किए गए हैं मामलात उन पर अमल दरामद के लिए शायद ज़रा तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अमेरिका की ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है और ईरान ने जो हुर्मुज़ का जो मामला है, हुर्मुज़ और साथ में जो उनके अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए हैं, उनके पैसों की अदायगी जब नहीं हुई और कतर ने भी इस बारे में माजूरी जाहिर की है, उनको बता दिया है कि अमेरिका की तरफ से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो उसके बाद ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली, जिसके बाद सदर ट्रंप ने शायद ये महसूस किया है कि क़यादत के खात्मे के बाद अब क़यादत किसके पास है ये तो खैर मालूम नहीं है उन्हें, लेकिन कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के हवाले से अभी मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था एक फॉरेन चैनल के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि तौर पे जो तेल के ज़खायर हैं यहाँ पे और साथ ही में जो उनके एटमी पावर प्लांट्स के साथ मुंसलिक बिजली घर जो हैं उनको निशाना बनाने की वो कहते हैं खारिज इम्कान नहीं है। लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना जो है वो अब शायद ये एक मकसद हो सकता है, लेकिन सिविलियन आबादियों को बराह रास्त निशाना बनाने की हिकमत अमली के बारे में अभी तक कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी अमरीका के सामने नज़र नहीं आई है कि जिसमें वो बाकायदा अनाउंस करें कि वो सिविलियन आबादी को भी निशाने बनाएंगे, जिससे उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई कि वो रजीम तब्दील करना चाहते थे, लेकिन रजीम तब्दील उनसे नहीं हो सका। ठीक है, डॉक्टर फराह हुसैन साहिब, आप क्या ऐसे मकासद आपको लग रहे हैं अमरीकी फ़ौज के, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की नौबत आ गई है? क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आप जा फरमा रहे हैं कि अभी जो फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स है उसमें ना सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि सिविलियन को भी निशाना बनाया जा रहा है।
اور اس کی ایک میجر جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایرانیئنس کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کرایا جائے، ان کے عوام میں ایک پینک کریٹ کی جائے کہ امریکہ کیپیبلٹی رکھتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ سویلینس کو اور مزید ٹارگٹ کر سکتے ہیں. سو دس از مور اباؤٹ پریشر ٹیکٹکس جو وہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دس گوز اگینسٹ وائلیشن آف جو بھی انٹرنیشنل لا ہوتی ہے، جہاں پہ آپ جب بھی کسی ملک پہ حملہ کرتے ہو تو آپ کو ان کے سویلینس کو، ان کے انسینٹ لوگ یا وہ انفراسٹرکچر جس کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے ہو. جیسے برج ہو گئی، جیسے ریلوے اسٹیشنز ہو گئے، ایئرپورٹس ہو گئے، تو ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ایران کا وہ اسٹرائک جو ایران مڈل ایسٹرن اور گلف کنٹریز کے ایئرپورٹس کو، ان کے سویلینس کو تو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا تھا، بٹ ایئرپورٹ اسٹیشنز کو، جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو وہ بھی جسٹیفائڈ ہو جاتی ہے. بٹ دیٹ ول اوپن a new ground for Iran to invade Middle Eastern countries and Gulf countries جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ CIA کے لوگ ہو سکتے ہیں، موساد کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس میں انسینٹ جانے بھی جا سکتی ہے. So this is not going in the right direction. Things are going in a very wrong direction which needs to be corrected at the right time now. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر امریکہ اور ایران کا میدان جنگ اب صرف خلیج فارس تک محدود نہیں رہا بلکہ شام اور عراق تک پھیل چکا ہے. اس جغرافیائی پھیلاؤ کو روکنا اب کس حد تک ناممکن دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ مزید بڑھے گا، مزید پھیلے گا، یا کوئی اس کو روک بھی سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے اور یہ اسرائیل اور امریکنز کی مرضی سے ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو بیکاز وین یہ اکارڈ سائن ہوا، اسلام آباد اکارڈ، اس میں ایران واز بینیفیشری. ایران کی ملٹری پاور وار انٹیکٹ، ان کے میزائل ٹیکنالوجی، ان کی ڈرون ٹیکنالوجی، ان کے رجیم، ایوری تھنگ واز ٹیکڈ اینڈ دیٹ واز دا پرابلم فار اسرائیل. اور اسرائیل نے ہی یہ پرابلم بتایا کہ جی آپ ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں اور ایران کی ملٹری پاور کو اور ویک کریں. ویک کرنے مجھے بتائیے کوئی تک ہے جس طریقے سے امریکن اب ان کی اٹیک کر رہے ہیں ادھر ملٹری ٹارگیٹس کے اوپر، سویلین ٹارگیٹس کے اوپر، ان کے برجز کے اوپر، پھر جو ایٹمی پاور پلانٹس ہے وہاں پر جو ان کے آئل کے پرنسپل بجلی کے جو انفراسٹرکچر اس کو تباہ کریں گے. تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ دیٹ مین کہ ایران ول ناٹ کیپ کوائٹ. جب آپ اس کو اکنامیکلی اور آپ اسٹریٹجیکلی اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ریٹیلیٹ کدھر کرے گا؟ اسرائیل کو اس نے نہیں چھیڑا، پھر اسرائیل بھی آ جائے گا، کھل کے آ جائے گا. تو اس کے پاس خلیجی ممالک ہیں جہاں ایران امریکن کے ایسٹ پڑے ہوئے ہیں. اگر وہاں پہ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جو پہلے نظر آ رہا تھا کہ ایران اور خلیجی ممالک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر رہے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. انہوں نے بہت زیادہ سوچ لیا تھا کہ آئندہ کے لیے ہم نے اکٹھے رہنا ہے. دا مور وی آر یونائٹیڈ، the more we are powerful and the more Israel is weak, and Israel not dare going for his greater Israel dream پورا کرنے کے لیے. We should be very clear. اب اگر امریکہ اس کو یہ جس طرح کر رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، فرسٹریٹ کر رہا ہے، what will they do? They will go for Iran, خاص طور بحرین، کویت اور قطر کے وہ انہیں انسٹالیشن پہ جائے گا، گیس کے، آئل کے جا کے. تو اس سے ان میں آپس میں دوریاں پیدا ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. ہو سکتا ہے آپس میں ان کی امریکن کی وہ انسٹیگیشن اور وہ لڑائی بھی ہو جائے. اینڈ دیٹ وٹ ایگزیکٹلی اسرائیل وانٹ. اور یہی فیلڈ مارشل نے بڑی مشکل سے ایران کو بھی سمجھایا تھا، خلیج ممالک سے کہ پلیز ڈونٹ فائٹ امانگسٹ یور سیلف. دیٹ از وٹ ایگزیکٹلی اسرائیل وانٹس، سیلف ڈسٹرکشن، اور اس کا اسرائیل کا گریٹ اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا. Americans are playing very fast. It is very unfair on the part of Americans. ایک آپ کبھی جنگ ٹارگیٹ بھی نہیں پورے اچیو کر سکے اور اب آپ اس کو اس طریقے سے کر کے اور اینڈ میں پھر کریں گے جب بالکل ویک ہو جائے گا آپ معاہدہ کرتے ہیں. ایٹ دیٹ از دا ٹائم ایران ول ناٹ ٹیک اٹ. ٹھیک ہے. آصف علی بھٹی صاحب، جس طرح سے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے عمل شروع کیا گیا امریکہ کی جانب سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ وہی اسرائیلی ماڈل ہے؟ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا فارمولا ہے؟ اسرائیل نے ہی فیڈ کی ہے یہ بات کہ وہاں پر جا کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے تبھی وہ گھٹنوں پہ آئیں گے؟ دیکھیے ہمیں مجموعی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کا مقصد کیا ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایران کی جو سینٹیٹی ہے یا ایران کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے ایک مفصل
جو ہے وہ تفصیلی طور پہ جو ہے اس کی تیاری کی گئی. اور ساتھ ہی میں امریکن اور اسرائیلی جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اس پر اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ اختلافی نوٹ بھی دیا تھا کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو جو انڈیجنس پروگرام ہے ایران کا، خاص طور پہ ایٹمی پروگرام، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے انفراسٹرکچر بلڈ اپ کیا ہے میزلز پروگرام کا اپنے، اور جو ترقی کی ہے انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر سائنس کے شعبے میں، تو یہ ایک مشکل پیش آ سکتی ہے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. گو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کو پتا ہے اسپائی ایجنسیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے انفارمیشن صحیح طور پر کلیکٹ نہیں کر سکے ہیں دونوں ملکوں کے جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں. تو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے یہاں پہ اخبارات میں بھی لکھا ہے کہ ایران پہ جو اٹیک کرنا تھا وہ شاید اس کو اوور اسٹیمیٹ کیا گیا یا انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا. تو اب یہ ساری صورتحال کو اگر آپ اس پریویو میں دیکھیں تو اب بائی ہکس اینڈ بائی کروک اب امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو بینڈ ڈاؤن کرے، وہ کسی طریقے سے گھٹنوں پہ آئے اور وہ بات چیت کے لیے تو تیار ہے ہی ہے، لیکن وہ سرنڈر کرے اپنے پروگرام کو. اور ساتھ ہی میں جو وہاں پہ رجیم کی تبدیلی کے حوالے سے جو کہ صدر ٹرمپ نے شروع میں اناؤنس کیا تھا 28 فروری کو اٹیک کرنے سے پہلے کہ وہاں پہ رجیم تبدیل کیا جائے گا، تو عوام کو جو ان کے اندر جو ابتری کی صورتحال ہے وہ تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہے جب ان کا جو زندگی کا جو معمول ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اب جب زندگی کا معمول ڈسٹرب ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگ باہر نکلنا شروع ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہرمز بند ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے بھی بلاکیڈ کر دی تو ایران کے اندر ایک اکنامک کرائسس کریٹ ہونا شروع ہو گیا. اس بات کو اسیسمنٹ یہاں پہ کی گئی ہے کہ اگر اکنامکلی ویک کیا جائے ایران کو تو ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ آصف صاحب نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا میں ساری دنیا اس سے متاثر ہوئی. جی پوری دنیا سے متاثر ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں جو پارٹیز ہیں وہ تمام انوالو ہیں. وہ پارٹیز جن کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، اسرائیل کا تو خیر لینا دینا نہیں ہے سوائے اٹیک کرنے کے، لیکن ایران کا جو اٹ سیلف جو اسٹرکچر ہے وہ بھی تو دیکھیں نا بری طرح سے متاثر ہوا ہے. لیکن اگر وہ اٹیک کرتا ہے بیسس کے اوپر جو کہ نیبرنگ کنٹریز کے اندر ہیں اور خاص طور پہ مشرقی وسطیٰ کے اہم ترین ممالک میں، تو اس سے وہاں پہ بھی دیکھیں اب طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو اب یہ مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ کسی طریقے سے ایران کو گرا دے، یعنی کہ ہر طرح سے اس کو معاشی لحاظ سے بھی بہت بری حالت میں پہنچا دے، تاکہ عوام جو ہیں وہ ایک دفعہ سڑکوں پہ آنا شروع ہوں اور وہاں پر ایک تبدیلی کا آغاز ہو سکے. تو شاید یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا سویلین آبادی کو نشانہ بنانا، دیکھیں جنگ کے اندر وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جنگ اس کے اندر کوئی بھی انسانی حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی شخصی آزادیوں کی بات ہو رہی ہے یا کسی ملک کے پروٹوکول یا انٹرنیشنل لاز کی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس ڈیمیج کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور الٹیمیٹلی ایران کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، ایران کے اندر سے بھی اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سمجھیں یا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایران سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ جی ایران کی سنجیدگی تو ہمیں پہلے راؤنڈ میں بھی نظر آئی تھی جہاں پہ وہ بیٹھے اور وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی ان پہ بمباری شروع کر دی گئی تھی. اینڈ دین ڈیورنگ دی سیکنڈ راؤنڈ جہاں پہ پاکستان کی ایز اے میڈیٹر رول بھی آ جاتا ہے، تو تب بھی ایران بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن حل نکالنے کے لیے بھی آپ کے پاس جو فارمولا آتا ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیسے کی جائے کیسے نہ کی جائے، دس از ویئر دا پرابلم کمز ان. تو جو باتیں ابھی سوئٹزرلینڈ میں مان لی گئی ہے اس کے باوجود بھی اسٹرائکس شروع ہو گئی ہے. We don't know who is at fault. Is it Iran or is it America? فرح صاحب آپ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیجئے. جب امریکہ کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی، جنگ بندی کی، تو جو میڈیٹرز تھے، ثالثی تھے، جو ان کو کیوں نہیں بیچ میں شامل کیا گیا؟ ان سے ڈائلاگ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا، براہ راست بمباری سے پہلے ڈائلاگ کر لیا جاتا، ایک سفارتی راستہ اختیار کر لیا جاتا، حالات بہتر نہ ہوتے تھے؟ دیکھیں ایک چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر امریکہ کو آبجیکشن تھی اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کے، تو وہاں پہ جہاں پہ یہ اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی وہیں پہ یہ بھی ڈسکشن کر لی جاتی کہ they want to have attacks on Strait of Hormuz. وہ پہلے بھی ڈسکشن کا حصہ رہی ہے.
but Iran never agreed upon it. تو جو فارمولا کے تحت جو پوائنٹس رکھے گئے تھے اس میں یہ اگری نہیں ہوا ہے، تو وہ کہاں سے آپ پھر اچانک سے آپ کو خیال آتا ہے کہ why not to start this as an issue. But definitely they never involved Pakistan, they never involved اس میں جو قطر کی انوالومنٹ تھی ان سے بات نہیں کی گئی، وہ ڈائریکٹلی بمباری شروع کی ہے. And this time, the way the strikes have been taken place, جہاں پہ civilians کو even in the first round of the strike, civilians کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اسکول کی بچیاں جن کی شہادتیں ہوئی ہے وہ آج تک دنیا بھولی نہیں ہے. تو اس کے کچھ ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. دس از ڈائریکٹ وائلیشن آف دی کنونشن 1949 اور اس کے جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے 1977 اس کی وائلیشن ہوئی ہے. تو ان وائلیشنز کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ جہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا لا، انٹرنیشنل لا، جو بھی وائلیٹ کرتا ہے ان کو ہیلڈ اکاؤنٹیبل قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ملک جو وائلیشن کرتا ہے اس کو ریپریشن کے لیے کہا جاتا ہے اور ری بلڈنگ کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اب تو ایران ان سے اور بھی مطالبہ کرے گا کہ جو برجز آپ نے ڈیمیج کی ہے، جو جہاں ایئرپورٹس کو آپ نے نشانہ بنایا، ریلوے لائنس کو نشانہ بنایا، یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ فار آل دیز اسٹرائکس. ٹھیک ہے، کہاں سے یہ مسئلہ کیسے اٹھے گا اور ریزالو کی طرف کیسے بڑھے گا، جہاں پہ امریکہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا. برگیڈی صاحب، جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پراکسی وار چل رہی تھی اور اب براہ راست شام میں امریکی اڈے پر میزائل حملہ کیا گیا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے، اب پراکسی وار سے کنونشنل وار کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. تو اگر یہ کنونشنل وار ہی رہتی ہے تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے، ایران کے لیے، اسرائیل کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جہاں یہ جنگ پھیل رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، یہ جنگ بہت ڈینجرس ہے. ڈینجرس اس طرح ہے کہ پہلے ہی 50-60 دن کی جنگ میں دنیا نے بہت اکنامی لاس کیا، انرجی لاس کیا، اس کے بعد فوڈ سیکورٹی میں لاس کیا. بڑی مشکل سے دنیا نے سانس لیا جب یہ کہا کہ اسلام ریکارڈ سائن ہو گیا، وہ ٹیم بیٹھ جائیں گے اور ڈسکشن کریں گے. لیکن امریکہ نے یہ نہیں کیا. ایک میں ایران کو بھی غلطی کہتا ہوں، ایران شوڈ ہیو بین شون لاٹ آف ریسٹرین، کیونکہ ایران بڑا بینیفیشری تھا اس اکارڈ کا اور ہر چیز میں ایران کو فائدہ تھا. امریکن کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ کہنے کی ہم نے جنگ بندی کی ہوئی، جبکہ وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکا تھا، ہر ایک کو یہ پتا. اب یہاں پر آ کے پرابلم ہوتی ہے کہ جب ایران نے جا کے 2-3 شپ کے اوپر اٹیک کر دیا وداؤٹ سوچے سمجھے کہ اس کے فالوورس کیا ہوں گے، اس کے آفٹر شاکس افیکٹ کیا ہوں گے اور اس کی ریپرکشن ہوں گے، نہیں کیا. امریکہ واز ویٹنگ فار دا اپرچونیٹی. امریکن کی طرف سے اسرائیل کی بہت لان تان ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا ڈیل کیا ہے. سارے ڈیل ان کے فائدے میں. میزائل رینج بھی ان کی ٹیکنالوجی بھی ادھر ہی ہے، ڈرون بھی ادھر ہی ہیں، افغان رجیم بھی ادھر ہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ان کی سینکشن بھی ختم کر دی ہیں. ان کا $300 بلین کا جو لاس تھا وہ بھی آپ انفراسٹرکچر بنا کے دے رہے ہیں، جس کے تھرو بنانے پیسہ لے رہے ہیں، وہ بھی آپ ان کو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ساری چیزیں ان کے فیور. پھر اس کے بعد ان کے ایسے ریلیز ہو رہے ہیں اور ان کو آئل اور گیس بیچنے کی اجازت مل گئی تھی کم مارکیٹ ریٹ کے اوپر. سو دے تھاٹ دس از بیسٹ اپرچونیٹی. ایران نے یہ کہ ایران کو چاہیے تھا اس وقت وارننگ شاٹ فائر کر دیتا. ترکی سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھی، سعودی عرب سے کریکٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن، آپ ان سے بات کر لیتے کہ پلیز ٹیک یور شپ بیک، ہمارے لیے بڑی پرابلم ہو رہی ہے، امبیرسنگ ہو رہی ہے، ورنہ دوسری شپ بھی آنے شروع ہوں گے، آپ دے دیں کچھ زیادہ بہتر ہے، ویل ہیلپ یو آؤٹ. یا پاکستان سے بات کرتے ہیں، پاکستان کو ڈیولپ کرنا، آپ نے ٹھک ہمارے ڈرون ان کے اوپر نقصان کر دی، امریکہ کو فائدہ میں وہ موقع مل گیا اور اس نے جا کے آپ بمباری شروع کر دی. ٹل ناؤ دے آر ہیپننگ گڈ. واٹ ہیو یو گینڈ؟ آپ نے وہ جو 3 پارٹیاں تھیں ٹیکنیکل ٹیم ان کو بھی ڈیلے کر دیا، اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے سول انفراسٹرکچر کا نقصان کر رہے ہیں، آپ نے فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ تو کسی کو پوچھنے والا نہیں ان کو، امریکہ کون پوچھے گا ان سے؟ جو آپ کو چاہیے ریسٹرین شو کریں. آپ ابھی بھی پاکستان سے اور ترکی کے قطر سے بات کریں، پلیز میڈیٹ جا کے کریں، اور ہمارے اب ہم ویل بی ویری کیئرفل، ہم نہیں ایسے کرتے تاکہ ڈیفیوز کریں سچویشن کو اور مذاکرات کریں، تاکہ اپنے عوام کو امیڈیٹ معاہدہ سائن کریں، سیکورٹی کونسل سے اس کو اپروو کرائیں، اور اس کے بعد آپ بہتر اپنے عوام کو سہولت کریں. سب سے پہلے آصف علی بھٹی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے اس کا کہ سر ہم نے دیکھا کہ آپ نے ہرمز جب بند ہوا تو بہت بڑا بحران آ گیا دنیا کے اندر اور تیل کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں. اب ایک دوسری جگہ جہاں پر باب المندب کے اوپر بندش کا کہا جا رہا ہے 50% تیل کے ذخائر جو ہے وہ بندش کا شکار ہو جائیں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ
تو کتنا بڑا بحران آنے والا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے تیل کی سپلائی، تیل کی طلب و رسد، یہ پورا نظام چلاتی ہے پوری دنیا کا. اور آپ دیکھیں کہ شاید میں آپ کو اگر بتانا چاہوں کہ میں نے جیسے ہی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر میں نے ایک ڈاکومنٹری کی، ایک پروگرام کیا جس میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ بند ہوتا ہے اور یہ ایران کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بند کر دے اور اس سے 20% جو ہے وہ آپ کی آئل کی ترسیل، جبکہ 10% آپ کی جو گیس ہے جس میں LNG شامل ہے، LGP شامل ہے، LPG شامل ہے، یہ بند ہو جائیں گی تو تقریباً 30% آپ کا جو ذخائر ہیں، آپ کے معدنی تیل کے ذخائر یا توانائی کے ذخائر، یہ بندش ہو جائے گی ان کی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے باب المندب، اور اس کی جو اس کا جو اخراج ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرے گا دو مزید براعظموں کو. ایک افریقہ کا براعظم اس سے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہو جائے گا، اور دوسرا جو کہ عربین سی ہے، اس کی کلوجر جو ہے وہ بھی ممکن ہو سکے گی، اور اس کے بعد شاید تیل کی ترسیل 50 سے 60% تک جو ہے وہ یہ کلوجر کی طرف چلی جائے. اب بتائیں مجھے کہ اگر اس تیل کی 20 یا 30% ترسیل بند ہونے کی وجہ سے دنیا غذائی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو پوری نیٹورکنگ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، وہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ میڈیسن کے اوپر بھی بہت بڑا ایک بحران آنے والا ہے. تو ابھی یہ ساری صورتحال جب ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایران اپنے پتے یہ کھیل اس طرح سے رہا ہے کہ جیسے شاید وہ خود چاہتا ہے کہ یہ سارا جو جنگ کا سامان ہے یا سما ہے یہ برقرار رہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ حوثیز کو جس طرح سے آرڈر کیا ہے، ایران نے کہا ہے کہ اس کو بند کر دیں باب المندب کو، تو اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو اس سے بہت بڑا نقصان کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. اچھا آصف صاحب آپ امریکہ میں موجود ہیں اور واشنگٹن میں قیام پذیر ہیں اس وقت، تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا، یوں ہی آپ سے میں پوچھ لوں کہ ٹرمپ اور پینٹاگون کیا ایک پیج پر ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سوال دوسری طرف لے کے جاؤں گا کہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے ابھی ہمارے آپ کے جو ہے پینلسٹ بھی کہہ رہے تھے، ایران تو ہر دم تیار رہا ہے. کیسے تیار رہا ہے کہ جب دوسرے مذاکرات کا دور ہونے لگا تھا تو یہاں JD وینس طیارے میں بیٹھے ہوئے تھے اور روانہ ہو رہے تھے، اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہمارے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. سر اس وقت وہاں پر اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا تھا، یہ وجہ تھی. جی میں عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ ایک کنٹور کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن اصل میں فائدہ کس کا تھا؟ ایران کا فائدہ تھا یا لیبنان کا فائدہ تھا؟ جب آپ نے کنڈیشن رکھی تھی، لیکن سر جب یہ بات پہلے راؤنڈ میں شامل کی گئی تھی کہ لبنان بھی اس جنگ بندی کا حصہ ہوگا، تو اس کی خلاف ورزی پر آپ کیسے ایران کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا آپ کو پیس بتا دوں جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کہ امریکہ نے اسرائیل اور لیبنان کے جو یہاں پہ ان کی جو فارن افیئرس کے جو آفیشلز تھے ان کو بلا کے پہلی ملاقات کرا دی جیسے ہی ایران اور پاکستان کے اندر ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے. اور اس کے 48 آورز کے دوران ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی اور مذاکرات کا پہلا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لیبنان کے اوپر اٹیکس کو روکا جائے، اور جنگ بندی کا ایک معاہدہ بھی ہو گیا. گو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے وائلیشن ایران میں بھی کی اور لیبنان کے اندر بھی کی اور غزہ کے اندر بھی کی. لیکن آپ اس اسٹرینتھ کو دیکھیں کہ ایران کو فائدہ کہاں پہ ہو رہا تھا. جہاں تک یہ سوال ہے کہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس جو ہیں وہ ایک صفحے پہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کی قیادت کو تبدیل کر دیا گیا. وہ پاکستان میں بھی کہا جاتا تھا کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ اپنے بدلے جاتے. ڈاکٹر فرح صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فرح صاحبہ، جس طرح سے ابھی میری آصف صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، اب بین الاقوامی امور کی آپ ماہر ہیں، آپ کے خیال میں امریکہ اور جو واشنگٹن ہے، ٹرمپ اور واشنگٹن ہے اور پینٹاگون ہے، وہ سیم پیج پر ہیں، اور یا اس کے پیچھے اسرائیل ہی ہے، جو اسرائیلی فارمولہ ہے وہ کاربند ہے، اسرائیل کہتا ہے پپٹ کی طرح ٹرمپ کو چلاتا ہے اور اب وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں؟ یہی وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ جی بالکل، جس طریقے سے اسرائیل کا انفلوئنس رہا ہے پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی،
تو وہ کھل کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اسٹرنگس ہلا رہے ہیں اینڈ ٹرمپ از موونگ ان دا سیم ڈائریکشن نیتنیاہو از آسکنگ ہم ٹو ڈو. لیکن دنیا کے سامنے چیزیں کافی کھل چکی ہے. ٹرمپ کی پوزیشن امریکہ بینگ سول سپورٹ پاور جی وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو گیا ہے. تو اس کمپرومائزنگ فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اب اندر سے ان کے پالیٹکس میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہے. جس طریقے سے جے ڈی وینس کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو انڈیو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے. سو وی ہیو نیور ہرڈ اباؤٹ سچ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کمنگ فرام دی امریکن لیڈرشپ ہو آر سٹنگ. ابھی جو کرنٹ فارم میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس طریقے کے انکشافات ہو اور ایکسیپٹیبلٹی آئے. بٹ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ اسرائیل از بہائنڈ آل امریکن پالیٹکس and they are driving them the way they want to go in specific directions. And I would like to add a comment to our panelists جو بھی وہ بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے Iran was like JD Vance was sitting on the plane but Iranians they were denying. So definitely جو لیبنان کا ایشو تھا وہ ٹیبل پہ تھا اور جب تک وہ لیبنان کو ریزالو نہیں لے کر آتے تو جی ہاں ایران واز بالکل. ناٹ beyond that. تو کیسے اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ آپ بمباری کرو جو آپ بتا بھی رہے تھے ان کو بالکل بٹ پرابلی ہی واز کہ آپ بمباری کرو لیبنان پہ ان کو مارو پیٹو اور آگے ساتھ میں بیٹھ کہو جی کہ ہاں نہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں. سو تھنگس نیور ورک ان ڈپلومیسی ٹھیک ہے. لائک فرح دس. صاحبہ ہمیں ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے. ہم بریگیڈیئر صاحب کا اس پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب جنگ جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پہلے 25% 20% تیل رکا ہوا تھا اب 50% کی طرف بڑھنے لگے ہیں ہم, اور اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ ذمہ دار ہے یا ایران ذمہ دار ہے یا پھر جو ہے وہ تیسری قوت جو سپوائلر کا کردار ہمیشہ اسرائیل نے ادا کیا ہے, یا اسرائیل اس کا پس پردہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ایک تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے کہ لڑائی پراپر ہو. They can't afford. The whole world doesn't want war. Less Israel. Only Israel is the country جو چاہتا ہے کہ لڑائی ہو, ایران ڈیسیمیٹ ہو, اس کی فائٹنگ ملٹری کیپبلٹی 0/0 ہو جائے تاکہ جب وہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے تو اس کو کوئی تھریٹ پیش نہ ہو. یہ اس کے ڈیزائن ہے, سمپل سی بات ہے. اور وہ اس کے پورے تو نظر نہیں آ رہے تھے جب یہ جنگ بندی ہو گئی تھی. وہ یہ ابھی آپ مجھے بتائیے ایران کا امریکہ کا کوئی تک ہے کہ آپ جا کے برج اڑا دیں. آپ نے جہاں آئل اور گیس کے فیلڈ ہیں ان کے پاس اس کی بجلی کے سسٹم ان کو تباہ کر دیں. واٹ ایران کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. ایران کیا کرے گا؟ جائے گا سعودی عرب میں جائے گا, قطر میں جائے گا, اس کے بعد بحرین میں جائے گا, کویت میں جائے گا, جارڈن میں جائے گا. وہاں جا کے اور تو کہیں جا نہیں سکتا. یا تو وہ کہیں جی میں کہیں نہیں جاتا, میں صرف اسرائیل کو شارٹ کروں گا, اور اسرائیل کو شارٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے. دیٹ از اونلی تھنگ دے شوڈ ڈو, تاکہ جو اسلام یہ نزدیک آتے وہ دور نہ ہو جائے. ایک تو یہ. سیکنڈ, امریکنس کو اب بعد میں ریئلائز ہوا کہ جی ہم تو لوزرز ہیں. ہم نے تو غلط کہ اپنے ہاتھوں کو ڈال رہے ہیں کہ جی ہم ابھی ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں, ایکسچینج بھی ختم کر رہے ہیں, آئل گیس ڈرلنگ کی اجازت بھی دے دی ہے, اس کے پاس 300 ملین. تو ان کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں لڑائی تو دیکھے نہیں ہوتی. دنیا 50-60 دن کی اور لڑائی دیکھنے کے بعد تباہ ہو جائے. آصف صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا بریک کے بعد. سر ٹرمپ جو ہیں وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر امریکہ نے ایران کے جزائر پر فوجی اتارے تو کیا امریکہ ان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ بالکل کلیئرلی بتاؤں, میں اپنے تھنک ٹینک کا جو ہمارے مختلف یہاں کے بڑے تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں کی, جیسے آپ نے اس سے پہلے سوال بھی کیا تھا, اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ مینس جو وائٹ ہاؤس ہے, اس نے یہ چیز اسیسمنٹ کر لی ہے کہ اگر گراؤنڈ پہ فوجی اتارے گئے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا. اور اس کے لیے افغانستان کا جو 20 سال کا تجربہ ہے ان کا وار آن ٹیرر کا, وہ بالکل سامنے ہے. اس میں کیبلٹیز اس قدر ہو سکتی ہیں کہ شاید اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے بخوبی طور پہ کہ ایران نے کس طرح سے کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں اور کس طرح سے خود کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور ان کی جو سیکیورٹی کی لیئرز ہیں, اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 4 لیئرز ہیں ان کی سیکیورٹی کی, جو کہ ڈیفنس کی سب سے مضبوط ترین نشانی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیفنس کو یقینی بنایا ہے. ابھی گراؤنڈ پہ اترنے کے حوالے سے ہمارے پاس جو اب تک کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ 3 روز پہلے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات بالکل سامنے رکھی گئی کہ گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ پہنچنی چاہیے اور اس کو
جو ہے قبضے میں لینے کے لیے، مختلف کو قبضے میں لے کے یہ کام ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو وہاں پہ مختلف جو لیٹسٹ طیارے تھے اور جو فائٹر جیٹس تھے جو کہ گرائے گئے ایران کے اندر، تو یہ بات اسیسمنٹ کے اندر آئی ہے کہ جو لوکلز ہیں یہاں کے یا قبائلی ہیں وہ بھی اتنے امپاورڈ ہیں، اتنے ٹرینڈ ہیں کہ شاید وہ اس بات کو کسی صورت میں قبول بھی نہیں کریں گے، اور ڈیفینیٹلی بہت سخت قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا امریکن ٹروپس کو. ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر صاحب بوٹس آن گراؤنڈ پہ کوئکلی اپنا ورڈکٹ دے دیجئے. ایک بات یاد رکھیں بوٹ آن گراؤنڈ will be a graveyard for Americans جیسے ویتنام ہوا. وہ اتنی دور سے آنا اور پھر فیولنگ کا معاملہ، اس کو سسٹین کرنا. اور ایرانین قوم ریزیلینٹ فائٹر قوم پرست، they will never give up. ایکسپوز تو پہلے ہو گئے ہیں، کتنے زیادہ ذخائر تو امریکہ کے ویسے ختم ہو گئے ہیں، اور بوٹس آن گراؤنڈ پہ آ کے بھی زیادہ ایکسپوز ہوں گے تو پھر امریکہ سپر پاور کہاں رہے گا سر؟ And they are very sensitive to body bag. جب باڈی بیگ جائیں گے نا امریکن پبلک کے پاس تو پھر ان کو سمجھ آ جائیں گے. اس لیے it is not that easy. They will only resort to یہ بمبارڈمنٹ کر کے ان کو. تو اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتا ہے، امریکہ والے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو پھر نقصان تو ان کا ہوگا، خلیجی ممالک کا، ایران وہاں پہ حملے کرے گا؟ بالکل ہوگا، لیکن میرے نہیں خیال کے دیکھیں امریکن کو بھی پتہ ہے کہ دے کانٹ بی سکسیسفل. آ کے یہاں پر انہوں نے دیکھ لیا. یہ علی خامنائی جو ان کے آیت اللہ خامنائی تھے شہید، ان کی بریل پہ دیکھ لے کہ ایرانی قوم کتنی یونائٹڈ ہے، کتنے اپنے لیڈر سے محبت کرتے تھے. یہ انہوں نے خود کہا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ان سے اٹیچ ہے. تو دیٹ مینس کہ اٹس دا آئی اوپنر فار امریکن پبلک. اور اگر یہ کریں گے تو اسرائیل جو ہے نا وہ گریویئر بنا رہے ہیں امریکہ کا یہ ایران کے اندر. ایرانین ول فائٹ. یہ ایران چھوٹا ملک نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، لینڈ ماس اور آل ماؤنٹینس ہے. دے آر سیڈلی مسٹیک. اور انہوں نے بہت تیاری کی ہے، ان کے ڈرونس، ان کے میزائل، ہائپرسونک میزائل تمام انہوں نے تیار کیے ہیں. دے ول ناٹ لیو. وہ جو بار بار اکڑے ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کسی کو نہیں آنے دیں گے. دے ول ناٹ الاؤ. اور سے دنیا کا اتنا نقصان ہوگا کہ امریکن کے اوپر اتنا پریشر آئے گا کہ پھر ایک بری ڈیل کریں گے. اچھا آخر میں کوئکلی بریگیڈیئر صاحب میں تینوں سے یہ ورڈکٹ لینا چاہوں گا. پاکستان تو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی شروع کر دی ہے پاکستان کو آلریڈی دے آر ان اٹ. وہ دوبارہ پوری کوشش کر رہے ہیں یقیناً. ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل بھی کر رہے ہیں کوشش، فارن آفس بھی کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ دے مائٹ پرویل. لیکن اس کے اندر بھی جو ترکیہ گئے تھے وہاں بھی بات کی ہوگی، سب سے بات ٹھیک ہے. فرا صاحبہ. جی بالکل، پاکستان نے جو فیسیلیٹیٹر میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے، پاکستان از ریڈی ٹو پرفارم دیٹ بیکاز وی سپورٹ پیس. ہم امن کے لیے بات کر رہے ہیں. سو I don't see any hurdle in that way. But اس دفعہ نیگوسیشنز راؤنڈ جتنے بھی چلیں گے وہ اور زیادہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آصف صاحب دیکھیے میرے خیال میں امریکن جو پریشر ہے، یعنی امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے، وہ عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے، سفارتی سطح پہ بھی بہت زیادہ ان کا پریشر ہے. پوری دنیا ان کو اس وقت کوس رہی ہے کہ ایک بہت بڑے بحران کی طرف پوری دنیا کو دھکیل دیا گیا ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو نہ صرف یہاں پہ اکنالج کیا جا رہا ہے بلکہ یورپ میں اور دنیا کے ہر سطح پر، دنیا کے ہر کونے سے آوازیں آ رہی ہیں. اور میں ایک دلچسپ ایک بات آخر میں کر دوں کہ یہاں پہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا ہے اور جو کہ شاید اس ویکنڈ پہ کنکلوڈ ہو رہا ہے. آپ یقین کریں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہماری ان لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہ پاکستان کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان نامی بھی کوئی ملک ہے دنیا کے اندر. اور اب ان کے زبان پر پاکستان کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ ہیں. تو پاکستان نے جو اپنی سفارتی سطح پہ کوششیں کی ہیں اور جس طرح سے ابھی بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش، بلا شبہ پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. اور ابھی بھی اس وقت اسلام آباد کی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ بڑھے، اور اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر بھی رہا ہے اور کرتا رہے گا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فرا ناز صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آصف علی بھٹی واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے بھی اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.